बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना मुहिब्बो अली जिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार हज़रत अली से मोहब्बत फ़रमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक परिंदे का गोश्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह, अपनी मखलूक में से महबूब तरीन शख्स मेरे पास भेज ताकि वो मेरे साथ परिंदे का गोश्त खाए। चुनाचे सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा हाज़िर खिदमत हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो गोश्त तनावल फरमाया। इसी तरह हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर रहमत कुल जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरतों में सबसे ज़्यादा महबूब अपनी प्यारी साहबजादी सैयदा फ़ातिमा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा थी, और मर्दों में सबसे ज़्यादा महबूब सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा थे। नाज़रीन किराम, वो आबशार नूर जो बथा की वादियों से जलवा फिगन हुई थी और उससे निकलने वाले नूर के चश्मे जो है पिछली 14.5 सदियों से इल्म मार्फत के जहान को सैराब और मुनव्वर कर रहे हैं, और ता शाम क़यामत ये नूर का सिलसिला जारी रहेगा, न कम होगा न बंद होगा। नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसी हस्ती का यौम विलादत जो है उसके तज़किरे पाक कर रहे हैं जिनके आने की खुशखबरी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिह खैबर सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने उनके वालिद गिरामी को, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को भी, और उनकी वालिदा मोहतरम उनकी नानी जान को भी बशारतें दी थी। इस हस्ती का ज़िक्र पाक हम जैसे कम इल्म कैसे बयान कर सकते हैं। हम तो उनके ग़ुलामों में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। उनके औसाफ़ जमीला और औसाफ़ हमीदा और उनकी अज़मतें और रिफ़तें बयान करने के लिए इल्म व इरफ़ान की कितनी मंजिलें तय करनी पड़ती हैं, इसका अंदाज़ा अहले मारिफत को है। हम तो यही कह सकते हैं कि सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ़। और उसके बाद आज मुझे सैयदना शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह का कौल मुबारक जो आपने फतूहात मक्किया में लिखा, वो आज की बड़ी ज़रूरत है। आपने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब अब्द खालिस हैं, और अल्लाह ताला ने आपको और आपके अहले बैत को पाक और साफ़ रखा और हर ऐब को दूर फरमा दिया, हर कमी को दूर फरमा दिया, क्योंकि फरमाते हैं कि अरब के नज़दीक रिस हर ऐब वाली और नापसंदीदा चीज़ को कहते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक में कोई शय नापसंदीदा है ही नहीं। यहाँ खूबियाँ ही खूबियाँ हैं, अज़मतें ही अज़मतें हैं, रिफ़तें ही रिफ़तें हैं। और ये चूँकि सिलसिला तो नूर है, तो नूर जहाँ हो वहाँ कोई कमी हो नहीं सकती। नूर का मतलब ही रोशनी है, नूर का मतलब ही जो है वो एक तमाज़त, वो रोशनी, वो इल्म, वो मार्फत, ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ कोई कमी कजी किसी तरह की ना बयान कर सकती ना है, क्योंकि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से ये सारे जो हैं फैज़याब हुए, और उसी नूर का ये तसलसल है। और उनके बारे में जो इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह का कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। गुमान नक्स अहले बैत अतार के बारे में करना जो है ये बदनसीबी और कम इल्मी हो सकती है। इसी तरह हज़रत अबू सईद खुदरी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक कहते हैं, मैं हजूर की खिदमत में बैठा हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा का गज़ब फड़कता है उस शख्स पर जो कि मुझे मेरी ज़ुर्रियत के बारे में अज़ियत देता है। नाज़रीन हम, इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराऊँ, सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम के खुतबे से 2 लाइनें मैं चाहता हूँ मैं आपकी नज़र करूँ। आपने फरमाया, मैं उस घराने का फ़र्द हूँ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बरादर अकबर और सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के लख्ते जिगर, फरमाते हैं मैं उस घराने का फ़र्द हूँ जहाँ जिब्राईल आते हैं और वहीं से जाते हैं। खुदा ने हमसे हर कमी को दूर रखा है।
خدا نے ہم سے ہر کمی کو دور رکھا ہے، ہماری محبت مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے، اور میں اس میں اضافہ کرتا ہوں اہل بیت کی محبت ہم پر فرض بھی ہے، قرض بھی ہے، ان کا ادب ہم پہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جو ہم اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ کریم اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کرے گا، اور اس کے دل میں ایمان ہمیشہ تازہ رہے گا۔ ناظرین کرام، آج سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ یہ اپنی ظاہری حیات میں بھی جو تھے سخاوت کے دریا بہاتے تھے، اور جو لوگ ان کے مزار پرانوار پہ حاضری دیتے ہیں ان کو پتہ ہے آج بھی وہ سخاوت کے چشمے جاری ہیں۔ میرے ساتھ آج یہ سعادت حاصل کرنے کے جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب روحانی شخصیت اور اسکالر ہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر شبیر احمد جامی، تصوف میں آپ ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف، ان کے ساتھ سچے سید 24 کیرٹ کے صاحبزادہ سید زین العابدین سجادہ نشین حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کے میرے ساتھ ہیں، اور صغیر احمد نقشبندی سے آخر میں آپ کو منقبت بارگاہ امام میں سنواؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پیر صاحب سے۔ جی پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عکس جمال مظہر یزداں علی رضا، سبحان اللہ۔ چرخ ولا کے مہر درخشاں علی رضا، سبحان اللہ۔ حجرائے زہرا پاک کی قندیل نور بار، کنز علی کے گوہر تاباں علی رضا، واہ سبحان اللہ۔ شاہوں کا بادشاہ ہے کریموں کا تاجور، واہ ہے کشور حسین کا سلطان علی رضا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام ائمہ اہل بیت اطہار میں تیسری شخصیت ہیں جن کا نام نامی اس میں گرامی علی آتا ہے، اور آپ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے 8ویں امام ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری عظمتیں، بہت ساری شانیں آپ کو عطا فرمائیں۔ ایک جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ وہ جو آپ ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں کوئی چیز بھی حسن اتفاق نہیں بلکہ قدرت کا حسن انتظام ہوتی ہے۔ لا ریب۔ ایک چیز اس میں یہ ہے کہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام جو آپ کے دادا جان ہیں، ان کی زوجہ محترمہ حضرت حمیدہ خاتون کو خواب میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے فرزند موسیٰ کاظم کا نکاح نجمہ خاتون سے کر دو، اللہ تعالیٰ اس سے ایک بہت بڑا عالم بیٹا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان یہ حضور علیہ السلام کے ارشاد مبارک پر آپ کے عظیم والد گرامی کا نکاح ہوا۔ آپ کی نانی جان کا، آپ کی خاندان کا بھی تذکرہ کر جی میں عرض کرتا ہوں، آپ کی والدہ ماجدہ کا جو خاندان ہے، یعنی آپ کا ننیال جو ہے، یہ حضرت ماریہ قبطیہ کا خاندان ہے جو حضور رسالت مجھے تو ان کا نام جب ام المومنین کا سنتا ہوں تو ایک لطف آ جاتا ہے، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ کی شان جو ہے اس کو اور پیچھے دیکھیں تو حضرت ہاجرہ کے خاندان سے ملتی ہے، اور اتنی فضیلت، اتنی شان انہیں حاصل ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مادر گرامی ہیں، یعنی سیدنا ابراہیم بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا عام بعض اوقات نئی لوگوں کو پتہ ہوتا تو کلیئر ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں حضرت ماریہ قبطیہ، اور یہ ارباب علم و دانش سے یہ بات مخفی نہیں کہ حضرت ابراہیم جو 18 ماہ اس دنیا میں حیات رہے، اس دنیا میں موجود رہے، ان کے وصال پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کی کیا کیفیت تھی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں ائمہ اہل بیت اطہار جو نیابت کرتی ہیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک کی، اولاد مبارک کی، اور ان کے ذریعہ سے وہ تمام فیوزات کے سرچشمے جو ہیں وہ پھوٹتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے جتنے برکات ہیں آپ کی وجود مسعود کی، وہ جو نور پاک ہے ان کی رگوں میں، اس کا فیضان آپ کے ذریعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ قربت کتنی ہے اس حضور علیہ السلام سے، انسیت کتنی ہے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آپ کا مقام کیا ہے، اس کا ایک واقعہ جو آپ کے تذکار میں تواتر سے وہ میں آپ سے سنتا ہوں۔ ڈاکٹر جامی صاحب، اپنے ہاتھوں اوج پر اپنا مقدر رکھ دیا۔ سنانا تو میں نے پیر صاحب سے شروع کرنا تھا، لیکن اب آپ کی نظر کا رکھتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں اوج پر اپنا مقدر رکھ دیا جس نے اہل بیت کی دہلیز پہ سر رکھ دیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ جی بہت غازی صاحب، میں گزارش کروں
اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر اتم بنایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو. سبحان اللہ. شیخ اکبر کی زبان بول رہے ہیں آج آپ. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے مظہر اتم ہیں ائمہ اہل بیت. سبحان اللہ. غازی صاحب بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا حسن و کمال یا فضائل کی جو بنیاد ہے وہ ہے طہارت کاملہ. ٹھیک. جو طہارت کا فیض ان کو باطنی طور پر اور جسمانی طور پر حاصل ہے، یہ فیض کسی کی قسمت میں نہیں آیا. ٹھیک. ہر کوئی باطنی طور پر تو طہارت والا ہو سکتا ہے لیکن ظاہری طور پر طہارت والا نہیں ہو سکتا. ان کا یہ خاص اختصاص ہے اہل بیت اطہار یہ کا، ان کی خصوصیت. اور ان کو جو کچھ ملا ہے وہ صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بالکل ٹھیک. پھر دوسرا اس میں ایک بات بھی لے آؤں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقیقت کا فہم سمجھنے کے لیے طہارت کو شرط قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. لا یمسہ الا المطہرون. قرآن مجید کے ظاہر کو تو وضو اور غسل کے بغیر ہاتھ نہ لگاؤ، لیکن قرآن کے باطن کو طہارت کاملہ کے بغیر تم نہیں پکڑ سکتے. ٹھیک. یہی وجہ تو تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کاملہ کے لیے اور ہدایت سے امت کو آشنا کرنے کے لیے دو بات ارشاد فرمائی. ایک تو فرمایا کہ قرآن مجید اور میری اطرت کو لازم پکڑنا. خطبہ حجۃ الوداع، خطبہ آخری خطبہ قوم کے نام، لاسٹ میسج. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا فرمایا کہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کو لازمی پکڑنا. ٹھیک. تو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ایک علمی شکل میں موجود ہے اور اہل بیت اطہار قرآن کی تشریح ایک جسمانی اور جسدی شکل میں موجود ہے. شیخ اکبر کا قول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں قرآن کی جسمانی صورت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہی تو وجہ تھی غازی صاحب. ان لوگوں کا جب ظہور ہوا تو آپ کے بارے میں خود لکھتے ہیں کہ جب آپ نیشہ پور میں تشریف ہوئے تو بڑے بڑے علماء آپ سے استفادہ کرنے آ گئے. تو آپ نے کہ یہی منظر میرا وہاں روزہ رسول پر بھی جب میں حاضری دینے آتا ہوں تو سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مجھ سے وہ سوالات کرتے ہیں جو کسی سے حل نہیں ہوتے. لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ حضور ڈاکٹر صاحب شمع جہاں بھی جلے گی پروانے تو آ جائیں گے. یہ جبر و قدر کا مسئلہ اتنا اہم رہا ہے تاریخ اسلام میں کہ حتیٰ کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں امام حسن بصری کا وہ خط لکھا ہے جو انہوں نے تقدیر کا مسئلہ سمجھنے کے لیے امام حسن علیہ السلام کی طرف رجوع کیا تھا. بھئی مجھے ذرا تقدیر کا مسئلہ سمجھائیں. یہ مسئلہ ان سے بھی پوچھا گیا. مشکل بڑا ہے. تو دو جملے بولے پوچھنے والے نے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر تکلیف دے سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ بندے کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر تکلیف دے. اچھا اس نے اگلا جملہ بولا کہ بندہ جس کا ارادہ کرتا ہے وہ کر بھی سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک تائید الہی اور توفیق الہی شامل نہ ہو اس کو عمل میں نہیں لا سکتا. تو غازی صاحب یہ جو استطاعت کا یا فعل کا فرق ہے یا جبر اور قدر کے درمیان جو ایک توازن کی راہ ہے، یہ ان لوگوں کا درجہ اختصاص ہے. یہی وجہ تو تھی کہ جب آپ کا ظہور مبارک ہوا تو پھر آپ سے اس طرح کی جب سوالات پوچھتے جاتے تھے، بلکہ مامون الرشید بڑے بڑے عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ آپ کے مناظرے کراتا تھا. ایک پادری آگے اس نے بڑا عجیب سوال کیا. اس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر تو مسلمانوں کا اور ہمارا اتفاق ہے اور ان کے زندہ ہونے پر بھی اتفاق ہے اور قیامت کے قریب دنیا سے ہو جائیں گے. جہاں تک تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا، وہ آپ کے نزدیک تو نبوت ہے، ہمارے نزدیک نہیں. دوسرا یہ کہ وہ سب اس پر اتفاق کرتے کہ آپ ظاہری طور پر پردہ فرما گئے ہیں. تو لہٰذا نبوت کا حق تو اسی کا بنتا ہے
جو اب زندہ بھی ہے، تو کیوں نہ اس پر اتفاق کر لیا جائے اور نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ ٹھیک، آپ نے اس بندے کو ایسی ٹیکنیکل جگہ سے پکڑا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات آپ کی، لیکن جو باتیں عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی ہیں ان باتوں کا ماننا بھی ضروری ہوگا یا نہیں؟ اس نے کہا جو ان کا بھی ضروری ہوگا۔ تو انہوں نے کہا وہ تو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فاران کی وادیوں سے ایک نور اٹھے گا، تو اس کو آپ کہاں لے کر جائیں گے؟ اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ میرے بعد آنے والا ایک بشارت والا نبی ہے جس کو قرآن نے بھی نقل کیا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو آپ کا لگتا ہے یہ اپنے نبی کے بارے میں ایمان نہیں ہے؟ اگر ایمان ہوتا تو ان کی تعلیمات پر بھی ہوتا۔ تو یہ جواب سن کر اہل مجلس بھی بڑے حیران ہوئے۔ جی صاحبزادہ صاحب، نور نبی اور فیض کا دریا گوہر یکتا علی رضا ہے، کامل و اکمل نور کا پیکر علی کا تارہ علی رضا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ غازی صاحب مجھے کچھ قرآن عزیز کی آیات کی تلاوت کی اجازت دیں۔ ارشاد۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو امام بنانے والا ہوں۔ تو آپ دعا کرتے ہیں ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا کر جو امامت کے منصب پر آئیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مصداق اتم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور پھر جو آقا دو عالم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عہدہ کے حقدار ہیں، اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے پھر آپ کے بعد خلفائے راشدین اور ائمہ اہل بیت جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں وہ بھی اس کا مصداق ہے۔ قرآن عزیز ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو چن لیا ہے۔ اور اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے ذریتاً، یہ ایک ہی نسل ہے، بعدھا من بعد، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ یہ جس وقت ایک ہی نسل ہیں، ذریتاً کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم دیکھیں تو ائمہ اہل بیت بالکل اس کا مصداق نظر آتے ہیں، اس سے خارج نہیں ہے۔ آل ابراہیم میں شامل ہیں، آل محمد ہیں۔ لا ریب۔ پھر ایک مقام پہ ومن آبائہم و اسماعیل والیسع و یونس و لوطا و کلن فضلنا علی العالمین، یہ فضیلت ذکر فرما دی حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیگر انبیاء جن کا نام ارشاد فرمایا تھا، اور پھر فرمایا ومن آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم، ان کے آبا بھی ان کی ذریت بھی وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ والی فضیلت میں شامل ہیں۔ یہ ائمہ اہل بیت کی فضیلت ہے۔ اور علوم کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو باقی ساری دنیا جو علم میں محنت کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے علم اور ان کی محنت کے مطابق، ان کی محنت جد و جہد کے مطابق علم عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہمارے مشائخ اساتذہ فرماتے ہیں جس وقت سعادات کرام میں سے کوئی شخص علم کی منزل طے کرنے کے لیے آتا ہے تو علم اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم دیکھیں تو پھر تو دو واسطے ہیں درمیان میں، جس وقت وہ دو واسطے جا ملتے ہیں حضرت امام محمد باقر العلوم کے ساتھ، کہ جو اگر کسی علم پر گفتگو کریں تو جس کو کہتے ہیں بال کی کھال اتار دینا، مسئلے کی اس طرح آپ حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ حضرت امام علی رضا کا بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ کے بارے میں حافظ ذہبی لکھتے ہیں، کہتے ہیں جس وقت علم حاصل کیا تو آپ کے اساتذہ میں آپ کے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم ہیں، آپ کے چچا ہیں، اور کچھ اس زمانے کے بہت بڑے علماء ہیں جو اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت آپ عین جوانی کے عالم میں آئے ہیں تو آپ نے فتویٰ دینا شروع کیا، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ 148 ہجری میں حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اب اس زمانے میں دیکھیں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد جو جوانی کا عالم ہے، اسی زمانے میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فتویٰ چل رہا ہے۔ حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی ہیں، امام قاضی ابو یوسف ہیں، ظفر بن حزیل ہیں، حسن ابن زیاد ہیں، امام احمد ابن حنبل، امام اوزاعی جیسی شخصیات فقہاء کے اندر دیکھیں تو پوری کائنات میں ان کی فقہ کا طوطی بول رہا ہے۔ اور محدثین میں دیکھیں
تو ابو زرع رازی اور محمد بن اسلم توسی جیسے محدثین ہیں کہ جو اس وقت احادیث مبارکہ جو ہیں وہ روایت کر رہے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے اگر دیکھیں تو حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نظر آتے ہیں۔ روایت حدیث کے اندر امام ابو زرع رازی اور پھر امام محمد بن اسلم الطوسی کو دیکھیں تو وہ باقاعدہ التماس کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ حدیث سنائیں جو آپ نے اپنے آبا سے سنی ہو۔ ایک حدیث پاک تو بڑی مشہور ہے جو آپ نے روایت فرمائی، میں اس کے علاوہ امام مناوی کی شرح کبیر علی جامع صغیر انہوں نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے، حضرت امام علی رضا اپنی سند کے ساتھ امام موسیٰ کاظم سے، وہ اپنے والد گرامی سے، یہ سند چلتی ہے مولا کائنات تک، اور پھر آقا دو عالم نبی مکرم علیہ السلام کا ارشاد وہ جو گرامی دیوانے پہ پڑھی جائے تو جی نہیں، یہ اس کے علاوہ ہے۔ ٹھیک، آقا دو عالم نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یؤمن بحوضی فلا اوردہ اللہ تعالی حوضی، جو شخص اس بات پر ایمان نہ رکھے کہ اللہ نے مجھے حوض کوثر کا مالک بنایا ہے تو اللہ اس کو حوض کوثر پر داخل نہیں ہونے دے گا۔ اللہ، اور اگلی روایت کے اگلے لفظ یہ ہیں وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِشَفَاعَتِي، اور جو میری شفاعت پر ایمان نہ رکھے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس کو میری شفاعت نصیب نہیں کرے گا۔ اور پھر فرمایا انما شفاعتی لأہل الکبائر، بے شک میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ وہ روایت ہے جو حضرت امام علی رضا نے اپنے آبائے کرام سے روایت کی ہے۔ اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے کس کے ہیں، اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی پیر صاحب آپ کی طرف آگئے ہے علی بھی، علی کی رضا بھی ہیں وہ، ماشاءاللہ، پیارے آقا کی نوری دعا بھی ہیں وہ، سبحان اللہ، جن کے القاب صابر، ذکی و ولی، ان کی اعلیٰ ولایت کی کیا بات کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں جو بات عرض کرنے لگا تھا اس میں انتہائی 2-3 سبق آموز پہلو ہیں ہمارے لیے، اس میں عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص خواب دیکھتے ہیں، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا سوائق المحرقہ میں کہ ابو حبیب نے خواب دیکھا کہ جس مسجد میں ان کے شہر میں جس مسجد میں حجاج کرام آتے تھے، تشریف لاتے تھے، اس مسجد میں انہوں نے دیکھا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور آقا علیہ السلام کے سامنے کھجوروں کا ایک تشت ہے جس میں سے آپ عطا فرماتے ہیں مٹھی بھر کے، وہ حالت خواب میں ہی شمار کرتے ہیں تو وہ 18 کھجوریں ہیں، بہت عمدہ قسم کی سیاہانی کھجور ہے، تو وہ اس سے مراد لیتے ہیں کہ میری زندگی 18 برس اب باقی رہ گئی۔ 20 دن گزرتے ہیں اس واقعہ کو، یہ واقعہ خواب کا ہے، اور خواب بھی مرانی فقد را الحق، وہ خواب نہیں حقیقت ہی ہے۔ اب اس کے 20 دن بعد سرکار تشریف لاتے ہیں حضرت امام علی رضا علیہ السلام، اور آ کر اس مسجد میں قیام فرماتے ہیں اور اسی جگہ نشست فرماتے ہیں جس جگہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت خواب میں دیکھا تھا، ویسے ہی آگے تشت ہے اور اس تشت سے وہ کھجوریں عطا فرماتے ہیں، ان کو وہ گنتے ہیں، وہ خواب تھا یہ ظاہر ہے حقیقت ہے، گنتے ہیں تو 18 کھجوریں جو ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ کچھ اور عطا کیجئے، تو قربان جائیں فرمایا اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور عطا کی ہوتی تو ہم بھی ضرور کرتے۔ اب اس میں جو خاص پہلو ہے اہل معرفت نے جس کی خاص طور پر توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ خواب میں آقا کا دیدار کرنا، ظاہر میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا دیدار کرنا، یہ وہ نسبی قربت اور وہ خونی اور نوری قربت جو ہے یہ اس کی نشاندہی ہے، اور پھر اسی نشست پر اسی مقام پر قیام کرنا جہاں حضور جلوہ افروز ہیں، یہ اور پھر ان کا کشف جو ہے اس کی عظمت جو ہے اس کی عظمت بلندی کتنی ہے۔ مجھے لینی ہے بریک، ناظرین کرام بہت مختصر وقت درود پاک سنتے پڑھتے ہیں اور یہ ذکر اہل بیت جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام ڈاکٹر جامی صاحب کمال ہے کہ نوجوانی میں 18,000 تو مسائل لکھے، سبحان اللہ، دنیا کی ساری زبانیں جانتے تھے، کوئی آتا ہے وہ عربی میں بات کرتا ہے تو عربی میں جواب ہے، کوئی فارسی میں کرتا ہے فارسی میں، کوئی یونانی میں بات کرتا ہے یونانی میں، دنیا کی ساری زبانیں۔ والدہ کے پیٹ میں اللہ اللہ سبحان اللہ کی آواز بطن مادر میں جو ہے وہ وہاں سے ذکر کرتے ہوئے آتی ہیں۔ تو یہ اہل بیت اطہار کو یہ ساری خوبیاں، یہ عظمت رفتیں جو ہیں وہ وہبی ہوتی ہیں۔ غازی صاحب بنیادی طور پر آپ نے خوب کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت فرمائی ہے، اللہ یجتبی من یشاء و یہدی الیہ من ینیب،
ٹھیک اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو تو مقام مجتبی شروع سے دے دیتا ہے، ٹھیک، سلیکٹڈ ونز ہوتے ہیں، سلیکٹڈ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو پھر راہ انابت دکھاتا ہے، وہ بھی بالآخر وہاں تک چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو ائمہ اہل بیت یہ نسلی قرب کی وجہ سے یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ نور کے قرب تام کی وجہ سے یہ اس پیک کر کے لوگ ہیں کہ یہاں وہب ہی وہب ہے، واہ واہ واہ، بلکہ اس کی غازی صاحب یہ دیکھیں کہ حتیٰ کہ تاریخ نے یہاں تک بھی وہ منظر محفوظ کیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جیسے محتاط علماء وہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ طوس کے علاقے میں تشریف لے گئے نیشہ پور، تو وہاں لوگوں نے آپ کی جو چہرے کی تابانی دیکھی اور آپ کے چہرے کی چمک دیکھی۔ غازی صاحب یہ حضور نبی اور آپ نے وہ ڈالا ہوا تھا کیا نقاب چہرے پہ ڈالا نقاب کیا ہوا تھا، پھر جب آپ کا نقاب اٹھایا گیا اور لوگوں نے چہرے پر جو انوار کا ایک عظیم حالہ دیکھا اور اس میں آپ کے نقش و نین کی وہ چمکتی صورت دیکھی تو وہاں کوئی چیخیں مارنے لگا۔ وہ جو نعت ہے اعلیٰ حضرت کی یا مولانا حسن رضا خان کی ہے، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی، حسن رضا خان ہے تو وہی نور ہے، وہی نور ہے، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی۔ امام حسن بالکل دیکھ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علی یہ تو بالکل حضور کی شبیہ مبارک، بالکل شبیہ مبارک، بالکل ٹھیک۔ تو ایک تو وہ آپ کا ملتا ہے، تو اس کا مطلب کہ جہاں چہرہ مبارک پر انوار الہیہ کی یہ صورت ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ بنیادی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا عکس خاص ہے، وہی تسلسل آ رہا ہے۔ اب دیکھیں چہرہ مبارک کی جو زیارت ہے وہ کتنی بڑی نیکی ہے اور کتنا مقصود ہے اسلام میں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور میں جو چہرہ اقدس کی زیارت جس قربت سے کی، اس نیکی کا مطالبہ حضرت عمر ان سے پوری زندگی کرتے رہے کہ وہ 3 دن اور 3 راتیں مجھے دے دیں، میری ساری عبادتیں آپ رکھ لیں۔ اس نے مصطفیٰ کے سارے جلوے اپنی آنکھوں میں سمیٹ لیے تھے ان 3 راتوں میں، اور اس کے اثرات وصول کیے۔ ایک تو یہ آپ کو لکھ، پھر اس کے بعد غازی سے اس عقیدے کی طرف بھی میں آ جاؤں، یہ جو احادیث مبارکہ میں امام احمد بن حنبل نے یہ جو قاعدہ لکھا ہے کہ جس حدیث کی سند میں ائمہ اہل بیت کے الفاظ ہیں اور وہ سند مرفوع حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اگر وہ کسی مجنون پر دیوانے پر پڑھ دی جائے جس کا دماغ ظاہری طور پر خراب ہو تو وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ جی سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ، میں جامی صاحب کے ایک جملے پر اسی پر جو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ اگر کسی دیوانے پر پڑھ دی جائے تو وہ صحت یاب ہو جائے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو علم کی دولت عطا فرمائی ہے ان کو چاہیے کہ وہ بھی اس سند کی تلاوت ضرور کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور صحیح فہم عطا فرمائے۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں یہاں تک ہے، دیکھیں اہل بیت کی نسبت اتنی بڑی ہے کہ لوگ تو پیروی بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو ہوائیں بھی ان کی تائید میں چلا کرتی ہیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت علامہ جامی نے یہ بات لکھی، یہ واقعہ انہوں نے ذکر کیا، جس وقت مأمون نے آپ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تو اس کے دربار کے کچھ لوگ ایسے تھے جو حسد سے جل گئے۔ پہلے جس وقت حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ دربار میں تشریف لایا کرتے تو وہ آگے بڑھ کے استقبال بھی کرتے کھڑے ہو کر اور پردے بھی ہٹایا کرتے تاکہ آپ بغیر رکے دربار میں داخل ہو جائیں، لیکن اس مرتبہ انہوں نے بالکل اتفاق کر لیا کہ اب جب امام علی رضا آئیں کوئی کھڑا نہ ہو، نہ کوئی کھڑا ہوگا اور نہ پردہ ہٹائے گا۔ جب پہلی مرتبہ آپ تشریف لائے ان کے اس اتفاق کے بعد تو انہوں نے مجبوراً اٹھ کے کھڑے استقبال بھی کیا اور پردے بھی ہٹائے۔ بعد میں ایک دوسرے کو کوسنے لگے کہ تم نے یہ ایسا کیوں کیا؟ کہا اچھا پھر دوبارہ اتفاق کرتے ہیں کہ آئندہ اگر ایسا معاملہ ہوا تو پھر جو سزا بنے گی وہ آپس میں طے کر لیں گے۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوسری مرتبہ تشریف لائے تو اب نہ ان میں سے کوئی کھڑا ہوا اور نہ کسی نے آگے ہٹ کے پردہ ہٹایا، تو حضرت امام علی رضا کے داخل ہوتے ہی ایک ہوا چلی، پردے ہٹ گئے، آپ اندر داخل ہوئے اور ہوا فوراً تھم گئی۔ سبحان اللہ۔ شاید اتفاق ہو سکتا ہے،
لیکن جس وقت آپ اپنا کام کر کے واپس دربار سے ایوان سے باہر آ رہے ہیں تو پھر وہی دوبارہ ہوا چلتی ہے اور پردے ہٹ جاتے ہیں اور امام علی رضا بغیر رکاوٹ کے باہر تشریف لے جاتے ہیں. وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو اپنا دوست بنا لے تو پھر ہم جیسوں کو ان کی خدمت کی ضرورت نہیں رہ جاتی. اللہ اپنی کئی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو ان کی خدمت کے لیے مقرر کر دیتا ہے. پیر صاحب امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر شخص پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے، اور فرمایا اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تم پر بدترین لوگ مسلط ہو جائیں گے، اس وقت نیک لوگوں کی دعا بھی اثر نہیں کرے گی، وہ بھی قبول نہیں ہوگی. اللہ اکبر. جی موجودہ حالات کے تناظر میں اگر اس ارشاد عالی شان کا ذرا اس پہ غور کیا جائے تو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ کا صدیوں پہلے کا یہ فرمان کتنا مبنی بر حقیقت ہے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے 6 بادشاہوں کا زمانہ جو ہے ظاہری طور پر دیکھا. منصور کے دور میں ولادت ہوئی اور مامون الرشید کے دور میں آپ کی شہادت ہوتی ہے. پیر جی یہ دشمن بھی تھے، دل سے بغض بھی رکھا، میں عرض کرتا تو دامادی میں بھی لے لیا. یہ کیا ذرا سمجھائیں. اصل بات یہ ہے کہ مامون الرشید نے ہارون الرشید نے اپنے 2 بیٹوں میں سلطنت تقسیم کی تھی، ایک امین میں دوسری مامون میں. امین نسبتاً اچھا کردار کا حامل نہیں تھا، مامون الرشید علم دوست بھی تھا اور باقی اس میں بہت ساری اچھائیاں تھیں. امین تھا اس کی عرب زوجہ سے، جس کی وجہ سے امین کی طرف عرب سرداروں کی بہت زیادہ رغبت تھی. اب جب اقتدار مامون نے کامل حاصل کر لیا، اپنے بھائی کے سے بھی لے لیا اقتدار، تو اس وقت عرب جو تھے وہ مامون الرشید کے مخالف ہو گئے. اب اس میں سیاسی حکمت عملی کے طور پر مامون کی یہ مجبوری تھی کہ وہ عرب کو اور عرب سرداروں کو کہ اس عظیم ہستی کو جس کا تمام اہل عرب احترام کرتے ہیں، پوری کائنات انسانی احترام کرتی ہے، ملت اسلامی احترام کرتی تھی، ان کو وہ اپنے قریب کرے. اور اس مقصد کے لیے باقاعدہ آپ کو مدینہ طیبہ سے بلایا گیا. آپ نے پس و پیش بھی کی، ناپسندیدگی کا اظہار کیا، لیکن بہرحال اصرار پر آپ تشریف لائے. اور جب آپ تشریف لائے تو اس موقع پر آپ سے یہ عرض کیا گیا کہ آپ کو ولی عہد جو ہے وہ میں مقرر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اس میں شرائط جو ہیں وہ ہماری ہوں گی. اچھا، چونکہ خواہش تمہاری ہے اس لیے ہماری شرائط جو ہیں اس کے مطابق آپ کی شرائط ہی لکھی گئیں اور اس معاہدہ شرائط کے مطابق ہی آپ کو ولی عہد جو ہے وہ مقرر کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم لکھ رہے ہو، لکھوا رہے ہو، میں بھی کہہ رہا ہوں، یہ سب تمہاری خواہش پر ہے، لیکن جو ہمارے پاس ہمارے آباء کا روحانی علم ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ ولی عہدی ممکن نہیں ہوگی، اس کا وقت نہیں آئے گا. اچھا، یعنی یہ آپ نے وضاحت فرمائی. کتاب الجفر اور جامعہ کا آپ نے ارشاد فرمایا، جو خاص علوم پر مبنی کتب حضور علیہ السلام سے حضرت مولا علی مرتضیٰ سے ان کو حاصل ہیں. فرمایا جفر اور جامعہ اس کی تصدیق نہیں کرتی کہ یہ جو ہے وہ پورا ہو سکے گا. نتیجتاً یہی ہوا کہ جیسے ہی آپ کو ولی عہد مقرر کیا، آپ کے نام کا سکہ جاری کیا، تو جو دیگر لوگ تھے بنو عباس کے غیر عرب لوگ تھے وہ مخالف ہونا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیا آپ نے کیا کہ ولی عہد بھی بنا لیا، بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا اور اس کے بعد نام کا سکہ جو ہے وہ رائج کر دیا. انہوں نے حسد کی بنا پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو مامون الرشید ہی کے ذریعہ سے زہر دلوا کر. اچھا، آپ نے خود پیش گوئی بھی تو فرمائی تھی کہ مجھے زہر بھی مامون دلوائے گا. جی دلوائے گا. وہی اشارہ اسی طرف تھا نا کہ ولی عہد کی ضرورت تو تب ہے جب تیرا دور ختم ہو تب میں بنوں. پیر صاحب ایسے یہ علم جفر بڑا زبردست علم ہے. اب تو لوگ ہی اس کے نہیں رہے، کم رہ گئے، لیکن میں نے کچھ زندگی میں دیکھے لوگ جن کو اس پہ کمانڈ تھی، کمال تھا. جی بے شک. جی علم باطن، جی علم باطن کی، علم لدنی کی تو قرآن حکیم تعریف کر رہا ہے. حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں ملاقات ہے وہاں ارشاد ہوتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. بس انہوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے اس بندہ خاص کو جسے ہم نے اپنی رحمت میں سے کچھ حصہ دیا ہے اور علم باطن میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا ہے. اچھا جی، اپنا کہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں جب لوگ آتے تھے تو سوال کرنے سے پہلے ان کا سوال پورا کر دیا جاتا ہے، یعنی جو وہ دل میں لے کے آتے تھے. اور وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ پودینہ، نمک اور 2 اور چیزیں، آپ نے ایک آدمی کی زبان جو تھی وہ اس کو فالج ہو گیا، فریز ہو گئی تھی، تو آپ نے اس کو خواب میں جا کے یہ باتیں بتائیں تو وہ کچھ دیر بعد حاضر ہوا.
اور اس نے آ کے پھر دوا کا کہا تو آپ نے وہی بتا دیا, کہا وہ جو پہلے بتائی تھی وہی چیزیں تمہیں, اور اس کو شفا ہو گئی. سبحان اللہ. تو یہ کیا علم ہے کہ بھئی آئے سائل اور پہلی پتہ ہے. اس بات تو قرآن مجید میں موجود ہے, فَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, تم تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے گا. ٹھیک. امام غزالی نے اور ابن عربی نے اس سے یہی ثابت کیا کہ جس کو آپ کشف کہتے ہیں, بصیرت کہتے ہیں, وہ یہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ تقوی میں چونکہ کامل ہوتے ہیں اور ان کو تقوی تو من جانب اللہ پہلے سے وہب ہے طہارت ازلی کی وجہ سے, تو ان کے سامنے کہا جائے یہ ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. اتقوا من فراست المومن, اتقوا من فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. اچھا, اس کے پیچھے اس کی آنکھ نہ دیکھو, اس کے پیچھے اللہ کے نور کی تائید دیکھو. اس کو اللہ کے نور کی تائید ہے, اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو جائے تو ان لوگوں سے بھی کوئی چیز غائب نہیں رہتی. صحیح. اسی لیے آپ بیٹھے تھے تو ایک آدمی جا رہا تھا اور وہ بڑا پریشان تھا اور دنیاوی مشغولیت میں تھا. آپ نے لوگوں کو اس کو ذرا بلائیں. وہ جب قریب آیا تو آپ نے کہا کہ یار کوئی وصیت وغیرہ کرنی ہے تو وہ وصیت بھی کر دے, اور اس کے علاوہ جس چیز سے بھاگنے سے مفر نہیں ہے تو پکڑا جائے گا. اس نے یہ بات نہ سمجھی. اس کے بعد 3 دن کے بعد اطلاع ملی جی وہ بندہ فوت ہو گیا ہے. اللہ. یعنی ان لوگوں کو, اور اس کے علاوہ غازی صاحب ان کو یہاں تک اندازہ لگتا ہے, حتیٰ کہ ہمارے محدثین نے یہ جو بات لکھی, یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 علم دیے. ایک علم تو وہ ہے جو میں پھیلاتا ہوں, دوسرا علم کہ اگر میں لوگوں سے بات کروں تو میری گردن کاٹ دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ولی پر سب سے جو بڑا کشف ہوتا ہے اور ائمہ پر, وہ بندے کے حلالی اور حرامی ہونے کا انکشاف ہوتا ہے. وہ جی محمد اسد تھے نا جنہوں نے روڈ ٹو مکہ کتاب لکھی, یہودی سے مسلمان ہوئے تھے. تو وہ ان کے مسلمان ہونے کی ایک یہ بھی وجہ تھی, اسلام کی طرف تو راغب تھے ہی پہلے. ان کو کچھ لوگ جو تھے وہ سور اور کتوں کی شکل میں بھی نظر آتے تھے پھرتے ہوئے, کچھ لوگ جو تھے. تو وہ انہوں نے دیکھا کہ ابھی میں نے اسلام قبول نہیں کیا, ابھی تو اس طرف راغب ہی ہوا ہوں, قرآن کا مطالعہ شروع کیا ہے, حدیث نبویہ پڑھی ہے, تو یہ حالت جو ہو گئی ہے. تو پھر اسلام میں جب وہ داخل ہو گئے تو انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ بھئی میرے پہ ایسا بھی وقت گزرا تھا. جی. بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن تقویم پیدا فرمایا ہے, تم کہتے ہو کہ ان کو جانوروں کی صورت میں نظر آتے ہیں. قرآن عزیز یہ بات کہتا ہے, گستاخ اہل بیت اور گستاخ صحابہ جو ہے ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں. جی بالکل, قرآن عزیز نے لفظ بولے اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانوروں کی طرح ہیں, یہی لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں. قرآن عزیز اگر کسی شے سے تشبیہ دے رہا ہے تو بغیر کسی وجہ کے نہیں دے رہا. تو یہ بات بالکل برحق ہے. اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ منصب عطا فرماتا ہے کہ انہیں بندے کی حقیقت جو ہوتی ہے اندر, وہ شکل صورت سے سامنے نظر آ جاتی. چہرہ تو ویسے ہی آئینہ ہوتا ہے اندر کا. حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی. آپ کا ایک شاعر تھا دعبل, اس نے 120 اشعار پر مشتمل حضرت امام علی رضا کا قصیدہ کہا, اور شان اہل بیت اس نے بڑے اچھے انداز میں بیان فرمائی. تو آپ نے وہ قصیدہ جب سنا تو اس میں 2 شعر ایسے تھے, اس کی زبان سے سن کر آپ نے فرمایا تھا, رو بھی پڑے اور ساتھ ارشاد فرمایا, دعبل ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری تائید کے لیے حضرت روح القدس جبریل امین علیہ السلام کو ان 2 شعروں کے لیے بھیجا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ دابل ہے یا دیبل ہے, ذرا تلفظ بتا. کی طرف سے دیبل پڑھتے ہیں زیادہ. اچھا, میں نے کہا احتیاطاً ذرا. جی. اور پھر اس کے بعد آپ نے 600 دینار پر مشتمل کچھ پیسے جو ہیں وہ اس کو بھیجے. اس نے کہا جی میں نے یہ قصیدہ آپ سے اس لیے نہیں کہا تھا کہ مجھے آپ سے کوئی مالی معاونت چاہیے, ہاں اگر آپ نے مجھے کچھ عنایت کرنا ہے تو اپنی طرف سے ایک جبہ عنایت فرما دیں, اپنی قمیض دے دیں, برکت کے لیے میں اس کو سنبھال لوں گا. تو آپ نے اپنا وہ جبہ, وہ تھیلی بھی دے دی پیسوں والی, اور جبہ بھی وہ دیا جس پر اہل قوم کے 1000 دینار کا خرچ آیا تھا. انتہائی قیمتی لباس آپ نے اس کو عطا فرمایا. کچھ لوگوں نے آپ سے اس شاعر سے مطالبہ کیا کہ یہ تبرک کے لیے تم ہمیں دے دو, انکار کر دیا اس نے. کچھ دیر تو وہ یہیں رہا, جب سفر کرنے کے لیے نکلا تو لوگوں نے اس پر دھاوا بولا اور راستہ کاٹ کے اس سے وہ جبہ لے لیا.
اور اس نے وہاں پر یہ بات کہی مجھ سے مال جتنا مرضی لے لو لیکن یہ جبہ دے دو۔ انہوں نے کہا ہم نے بھی اسی جبے کے حصول کے لیے تمہیں روکا ہے، ہاں اگر چاہتے ہو پیسے بھی ہم تمہیں دے دیتے ہیں، 1000 دینار اس پر خرچ آیا نا وہ ہم تمہیں دے دیتے ہیں، اور ساتھ تبرک کے لیے اس جبے کا کچھ حصہ دے دیتے ہیں، لیکن پورا جبہ امام علی رضا کا برکت کے لیے ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ چاہتا ہے کہ جس وقت ہمارا انتقال اور وصال ہو جائے نا تو ہم قبر میں کچھ تبرکات لے کر جائیں۔ صحیح۔ تو یہ دیوبند کی بھی یہی خواہش ہوگی اور باقی لوگوں کی بھی۔ اور پھر امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پیش گوئیاں فرمائی ہیں، غیبی خبریں، چونکہ صاحب کرامت ہیں، صاحب نظر ہیں، آپ نے ہی ایک عزیز کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ کچھ بیٹھے تھے علوی، وہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا، وہ جوان جب سامنے سے گزرا تو ظاہری حالت اس کی انتہائی فقر والی تھی، تو جو ساتھ بیٹھے تھے حضرت امام علی رضا کے وہ پریشان ہوئے کہ یہ علوی خاندان سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس کی حالت بڑی غیر ہے، فقر ہے اس پر۔ تو آپ نے فرمایا اس کے فقر پر نہ جاؤ، کچھ دن انتظار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ حال کے اعتبار سے لہرے بہرے کر دے گا اس پر۔ تو وہ کچھ ہی دن گزرے تھے، اس کے لیے مدینہ منورہ کی گورنری کا اعلان ہو گیا، نام اس کا قرہ نکل آیا اور دیکھا گیا کہ وہ خدام اور لباس اچھا، پیسے اور بڑی جاہ و حشمت کے ساتھ وہ جب سامنے سے گزرا تو حضرت امام علی رضا کا وہ قول ان کو یاد آ گیا جو آپ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ تو بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں۔ ہم شفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا۔ رنج و غم سے یہ نجات کا وظیفہ ہے۔ جو شخص نماز عشاء کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 اور 300 مرتبہ اس کو پڑھے گا، اس کو معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے فکر اور رنج و غم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کم از کم کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو 11 مرتبہ ضرور اس کو پڑھیں۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خاموشی جہالت کو چھپانے کا آلہ ہے، عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، خاموش رہنے والا راحت و اطمینان میں رہتا ہے۔ ناظرین کرام آج کے روزنامہ 92 میں سیدنا علی رضا علیہ السلام کے حیات مبارکہ کے حوالے سے بہت زبردست مضمون ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، آپ کے صدقے اور آپ کی اہل بیت اطہار کے توسل سے یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس کو اللہ جلد از جلد دور فرما دے۔ اور کل سے ایک بچوں کی بیماری کی بھی کچھ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ پھر ہم ملک ممتاز نعت خوان صغیر نقشبندی سے منقبت بارگاہ امام میں سن سکیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی صغیر۔ نبی کے گلشن کا ہے گلے تر، مقام اونچا علی رضا کا۔ نبی کے گلشن کا ہے گلے تر، مقام اونچا علی رضا کا۔ جہاں سلامی کو نوریاں آئے، جہاں سلامی کو نوریاں آئے، وہ گھر ہے کس کا؟ علی رضا کا۔ اور علی کا عکس جمیل بڑھ کر علی رضا جلوہ گر ہوئے تھے۔ علی کا عکس جمیل بڑھ کر علی رضا جلوہ گر ہوئے تھے۔ حسین صورت حسین سیرت، حسین صورت حسین سیرت، حسین نقشہ علی رضا کا۔ اور علوم ظاہر میں وہ تھے کامل، علوم باطن میں وہ تھے اکمل۔ علوم ظاہر میں وہ تھے کامل، علوم باطن میں وہ تھے اکمل۔ ہر ایک طہارت
کا خاص مرکز، ہر ایک طہارت کا خاص مرکز ہے سب گھرانہ علی رضا کا، ہے ہر ایک طہارت کا خاص مرکز ہے سب گھرانہ علی رضا کا، اور جہاں سلامی کو نوریاں ہیں وہ گھر ہے کس کا؟ علی رضا کا، اور دلوں پہ کرتے تھے وہ حکومت انہیں ملی فقر کی تھی دولت، دلوں پہ کرتے ہیں اب بھی حکومت، دلوں پہ کرتے تھے وہ حکومت انہیں ملی فقر کی تھی دولت، سخی تھے ساجد وہ سب سے بڑھ کر، سخی تھے ساجد وہ سب سے بڑھ کر، تھا ہر سو چرچا علی رضا کا، نبی کے گلشن کا ہے گلے تر، نبی کے گلشن کا ہے گلے تر، مقام اونچا علی رضا کا، جہاں سلامی کو نوریاں ہیں وہ گھر ہے کس کا؟ میرے علی رضا کا۔ اللہم صل